अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड अगेन हाजिर खिदमत हूँ नॉवल रिसान हार्ट बीट की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ 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 सपोर्ट किया कीजिए। अगर आप इस नावल को फॉलो कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। उससे क्या होता है कि हौसला बढ़ता है इंसान का थोड़ा सा, और उसको एक मोटिवेशन मिलती है मज़ीद अच्छा करने की। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वेंते का एक वैम्पायर रिसान के पास आकर रुका और घुटनों के बल झुककर सर झुकाया। वेंते से कह दो परेशान मत हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस लड़के परसी को मैं खुद संभाल लूँगा। रिसान ने अपने मखसूस सर्द सरगोशी जैसे लहजे में उसे पैगाम दिया तो वो हुक्म वसूल करके वहाँ से चला गया। रिसान के पीछे भाग कर आती मियाँ ने हवा की तरह उस सफ़ेद लिबास वाले लंबे लड़के को आते और उसी तेज़ी से जाते देखा। वो उनमें से एक था जो उसे रिसानी खादिम ले जाने वाले थे। मियाँ के इंसानी दिमाग ने उसे एक बार फिर से वहम में मुब्तला किया था। उसे जहाँ किसी पर यकीन नहीं करना चाहा था, लॉर्ड रिसान उसे रिसानी खादिम में मारने के लिए कैद कर चुका था, और वो मर जाती अगर बिनारी लोग उसे वहाँ से निकाल कर न ले जाते। रिसान नीले सब्ज से पानी की झील के पास पहुंचकर रुक चुका था। मियाँ उससे पीछे भागती हुई आई और रुककर फूला सांस बहाल करने लगी। मुझसे वादा करो शैडो मैन, मुझे बिना बताए अचानक नहीं मारोगे। तुम मुझे वो अक्स पेंट करने पर पहले ही इतनी सज़ा दे चुके हो। मियाँ की आंखों में बेबसी सी नमी नमी चमकी। क्या तुम्हें तैरना आता है लिटिल थिंग? रिसान ने रुककर अचानक सवाल किया तो वो खौफजदा सी पीछे हुई। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे ट्रॉमा है। और मैं मियाँ की बात पूरी होने से पहले वो उसका बाजू पकड़ कर पानी में उसे फेंक चुका था। उस झील के साथ पानी में मियाँ का सांस रुकने लगा। बचपन में एक बार जब वो घर के पास झील में जब गिर गई थी और ग्रैनी के पहुंचने तक वो डूब जाने का खौफ अपने अंदर तक महसूस करती पानी में बेहोश हो गई। उसने तब मौत का खौफ अपने ऊपर झेला था। उसने डूब जाने की अजियत चखी थी, वो तब बचा ली गई थी, मगर पानी में डूब जाने का खौफ उसकी ज़ात में पंजे गाड़ चुका था। वो अपने स्कूल कॉलेज में स्विमिंग क्लासेस भी छोड़ देने वाली उस वक्त उस ठंडी झील में सर्द पड़ते वजूद को हरकत देने की नाकाम कोशिश करती। फटी फटी सी रिसान की सर्द आहिस्ती आंखों में अजनबियत देख रही थी। कुछ भी मुश्किल नहीं होता इंसान। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर तुम्हें तैरना पड़े तो तैरो, वरना इस सर्द झील में बेनाम मौत मर जाओगी और कोई जान भी नहीं पाएगा। रिसान ने झील की तरफ झुककर संजीदगी से कहा। मियाँ का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। शैडो मैन, मियाँ ने सिसक कर उसे पुकारा जो पलट कर वहाँ से रुख मोड़े जा रहा था। प्लीज़ मुझे निकालो शैडो मैन, मैं मर जाऊंगी, वो उसे पुकार रही थी। वो कदम बकदम मनसूनी किए उससे दूर हो रहा था। रिसान, वो अपने सर्द नीले पड़ते होंठ को हरकत देती पूरी शिद्दत से उसका नाम लेती उसके कदम रोक गई थी। रिसान ने रुककर गहरा सांस भरा और पलट कर देखा। वो हाथ पांव चलाती खुद को पानी में डूबने से बचा रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था और होंठ बिल्कुल नीले। उसकी आंखों में मर जाने का खौफ था। क्या तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकती इंसान? अपनी ज़िंदगी बचाओ। वो उसकी तरफ पलट कर सर्द लहजे में बोल रहा था। मियाँ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तुम अपनी हिफाजत कभी नहीं कर पाओगी। रिसान ने उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचते हुए झील से निकाला और सीने से लगा लिया। तुम मुझसे अपना बदला नहीं ले पाओगी इंसान। वो उसके सीने में पनाह ढूंढती मियाँ को खुद में समेटता जज होकर बोला था। मैं तुम्हें मार सकती हूँ, मेरा ब्लड तुम्हारे लिए जहर है। वो रोते हुए उसे धमकियाँ दे रही थी। रिसान ने उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाया। अगर तुम चाहती हो कि ये धमकी सच हो, अपना खौफ ख़त्म करो, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा लो, तो तुम मुझे मार सकती हो और कोई यहाँ तुम्हें अपनी खुराक नहीं बनाएगा, वरना तुम सारी ज़िंदगी इस दुनिया में भटकती रहोगी। उसका सर थपथपाकर रिसान ने उसे वाज़ेह अल्फाज में बंद रास्ता दिखा दिया था। मियाँ ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा। आज जैसे उसने मियाँ को पानी में फेंका, जैसे उसने रिसानी खादिम की उस कोठरी में कैद किया, जैसे वो मियाँ को इस दुनिया में लाकर सज़ा दे चुका था। क्या खबर वो कभी मार दे मियाँ को। और अगर मियाँ को अपनी ज़िंदगी बचानी थी तो वो ज़रूर बचाने वाली थी। उसे अपने घर जाना था, अपनी फैमिली मिलना था, तो उसका एक ख्याल था वो रिसान की बात मान ले। तुम मुझे डराते हो और मज़ीद से मज़ीद सज़ा देते कमज़ोर कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें मार ना सकूं।
میں اپنے خوف ختم کروں گی شیڈو مین، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر وہاں سے کچھ فاصلے پر موجود کاٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ رسان کے سلور گرے آنکھوں میں اسے دیکھتے سیاہی بھرنے لگی۔ کمزور انسان۔ وہ جھیل میں موجود پانی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پینٹنگ کرنی ہے یہاں۔ میاں نے اس کے کمرے کی دیوار پر لگے پردے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ دیوار تم خراب نہیں کر سکتی لٹل تھنگ۔ رسان ٹیرس پر کھڑا رسانی علاقے پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ رینا نے بیناری اور لورا کا پلان بتا دیا تھا اسے۔ اوریجنلز کو بیناری لڑکے پرسی سے نپٹنے کے لیے ایک ٹیگونس ویمپائر کی شدید ضرورت تھی، مگر وہ پرسی کو پہلے ہی قید کر لینا چاہتا تھا۔ تم چاہتے ہو شیڈو مین، میں اچھی ڈرائنگ کر سکتی ہوں، تم مجھے برش لا دو، مجھے یہاں پینٹنگ کرنی ہے۔ میاں کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ وہ اسے جب سے جھیل میں ڈوبنے سے بچا لایا تھا تب سے ہی میاں کو اندیکھا کر رہا تھا۔ رسان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بیچے رسان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو تمہاری سب یادداشت مصنوعی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا جو دکھایا گیا ہے۔ میں نے کبھی تمہاری پینٹنگ نہیں دیکھی۔ میں لارڈ رسان ہوں، اس دنیا کا سب سے پاورفل لارڈ۔ میں ایک عام سے انسان کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میں وہاں کبھی نہیں تھا، میں تمہیں کبھی نہیں جانتا تھا۔ رسان نے جیسے اس کی کمکلی پر مسکراہٹ دبائی۔ کیا تم نے مجھے سزا نہیں دی؟ کیا وہ میرے کمرے میں آگ لگانے والے تم نہیں تھے؟ میاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں صاف لکھا تھا وہ رسان کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ رسان پلٹ کر پھر سے ٹیرس پر جا کھڑا ہوا۔ میاں کو اس کی باتیں پریشان کر گئیں۔ کیا اس کی یادداشت سے ابھی تک کھیلا جاتا رہا ہے یا اب رسان اس کی یادوں کو بدلنا چاہتا ہے؟ کیا تمہیں اپنی اندرونی طاقت کا پتہ ہے انسان؟ مگر ایک عام انسان نہیں ہو، تمہارے اندر کچھ طاقتیں ہیں مگر تمہیں ان کا استعمال نہیں آتا۔ رسان کی اچانک بات پر وہ میاں بری طرح چونکی۔ میں کیسے استعمال کرنا سیکھوں، کیسے اپنی طاقت کو پہچانوں؟ وہ دھڑکتے دل سے پینٹنگ بھولے رسان کی طرف بڑھی۔ میں تمہیں سکھاؤں گا، یہاں آؤ۔ رسان نے پلٹ کر اسے مسکاتی آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ میاں اس کی طرف دیکھتی بے ساختہ سے اس کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ رسان اسے پکڑ کر گھوما اور دونوں کے سامنے ٹیرس سے آگے کھلا ایریا تھا۔ وہ رسان کے سینے سے پشت ٹکائے سامنے کا خوبصورت رسانی علاقہ دیکھنے لگی۔ اچانک ہی رسان نے اسے ٹیرس کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی مگر رسان اس کی کوشش ناکام بنا کر اس پر جھکا۔ اگر میں تمہیں یہاں سے گرا دوں، تم خود کو بچا سکتی ہو، بس اپنی طاقت کو پہچاننا۔ میاں کے کان میں رسان کی سرد بھاری خرگوشی ابھری۔ وہ ساکت ہوئی۔ اتنی اونچی سے گرائے کر وہ اس کی طاقت کا پتہ دینے والا تھا۔ نہیں شیڈو مین، میں خود سیکھ جاؤں گی، مجھے چھوڑو۔ وہ کسمسا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی التجا کرنے لگی۔ رسان اسے اپنی طرف موڑتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں لٹل تھنگ، اور زندگی بے خوف سی۔ اس کی بات پر میاں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا شیڈو مین، میرا بلڈ، تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ رسان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ کر سوال کیا۔ میاں کے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ رسان نے اس کا جھوٹ سنا سمجھا اور مسکرا کر پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مان گیا۔ وہ ٹیرس پر اس کی طرف چہرہ کیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میاں نے نظریں چرائی۔ میں تمہیں تمہاری یادداشت لوٹا سکتا ہوں، تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج سکتا ہوں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ پر یقین کرو۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ اس سے پہلے کہ میاں اس کی بات سمجھتی وہ وہاں سے پیچھے کی طرف گر گیا۔ میاں بے ساختہ آگے بڑھ کر ٹیرس سے نیچے جھانکنے لگی۔ وہ زمین پر کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میاں اسے دیکھتی رہی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے جیسے خود کو جانچنے لگی۔ اس کے اندر رسان کی نفرت نہیں تھی، یا شاید کوئی بھی ایسا احساس نہیں تھا۔ اندر کہیں غصہ تھا اور دل کے کسی کونے میں انتقام کی چنگاری تھی جو وہ دبانا چاہتی تھی، مگر اس کی وہ یادداشت جو اسے بنا کر دی گئی تھی، وہ یادیں اسے سکون نہیں لینے دیتی تھیں۔ اگر وہ رسان پر یقین کر لے تو وہ اسے یادیں لوٹا سکتا تھا، مگر وہ یہ یقین کہاں سے لائے؟ وہ رسان کا کافی دیر انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں لوٹا تو دھیرے سے کمرے سے باہر نکلتی مینشن میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ پھر خیال آنے پر وہ مینشن کے پیچھے موجود باغ کی طرف بڑھ گئی۔ اتنا تو اب جان گئی تھی کہ رسان کی سب سے پسندیدہ جگہ یہی تھی۔ وہ باغ اور اس سے کچھ ہی دور وہ جھیل کے جس کے سبز نیلے ملتے جلتے رنگ والے پانی میں اپنے عکس کو پورتا تھا۔ میاں کی سوچ کے عین مطابق وہ باغ میں ہی موجود تھا۔ ان مختلف رنگوں کے بڑے بڑے پھولوں کے درمیان سیاہ لبادہ اوڑھے وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔
درخت کی اونٹ سے ہوتی میاں کے سامنے قدم سر جھکائے کھڑی اوریجنل کی شہزادی کیمل کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ نہیں لاڈ، ان کی پلاننگ کے حساب سے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا پرسی اپنی تیز رفتاری سے اگر ایک بار بابا ویتنے کا شکار کر لے تو سب جھک جائیں گے۔ اوریجنلز کا یہی اصول ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بابا وینتے سب اوریجنلز کو بھیج کر خود نہ جائیں۔ اوریجنل میں اس بات کو بزدلی سمجھا جاتا ہے اور ایک لیڈر ہر جنگ میں آگے ہی ہوتا ہے۔ کیمل دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ میاں کے کان پر سی ٹام پر کھڑے ہوئے اسے وہ چھوٹا لڑکا یاد آیا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا، اور اسے اکثر پرسی کا خیال آتا تھا۔ میاں کو یقین ہونے لگا یہ اسی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ بس ایک چھوٹا سا بچہ تم لوگوں کو پریشان کر گیا۔ کب تک تم لوگ مدد مانگو گے؟ کیا مجھے جانا چاہیے تم سب کے ساتھ؟ لارڈ ریسان نے سخت لہجے میں کیمل کو جواب دیا۔ اس کے بھاری لہجے کی تپش کیمل کو دور میاں کو بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ مائی لارڈ، میں تو بس… کیمل نے وضاحت دینا چاہی۔ لارڈ ریسان نے رخ موڑ کر کیمل کے جھکے ہوئے سر کو بری طرح گھورا۔ جاؤ اور اس لڑکے کو مار کر ہی میرے پاس لوٹنا۔ اگر نہیں کر سکتی تو مجھے یہ بتاؤ، یہ جنگ بھی میں لڑ لیتا ہوں، تم لوگ بس ریسانی لوگوں کی حفاظت کرتے رہا کرو، یہی کر سکتے ہو۔ ریسان نے غصے سے طنز کیا تو کیمل گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میں اس لڑکے کو مار کر اس کا سر آپ کے قدموں میں رکھ سکتی ہوں مائی لارڈ، میں یہ جلد کروں گی۔ کیمل کے الفاظ نے میاں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اسے وہ چھوٹے لڑکی کی مسکراہٹ یاد آئی، اس کی آنکھوں کی نمی اور لہجے کا بھیگا پن یاد آیا۔ وہ ایسے کیسے اذیت ناک موت مار دیا جائے؟ کیا اس کا یہی قصور تھا کہ وہ تیز رفتار ہے؟ مگر وہ نہ بیناریوں کے ساتھ تھا نہ لونرز کے ساتھ۔ اگر وہ بھی جنگ میں شامل ہو رہا ہے تو یقیناً سردار بیناری اس کی یادوں کو بدل چکا ہے۔ یہ ظلم نہیں کرو، وہ ایک بچہ ہے، اسے سائڈ پر بھی کیا جا سکتا ہے، مارنا ضروری ہے کیا؟ میاں بے ساختہ آگے بڑھی تھی۔ اس کی آواز پر ریسان نے نظریں اس کی طرف گھمائیں، جبکہ زمین پر جھکی وہ شہزادی کیمل کی اس دیدہ دلیری پر رخ موڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک معمولی کمزور انسان لارڈ ریسان کے سامنے سر اٹھائے بول رہی تھی۔ کیا اب وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ وہ ایک بچہ پوری جنگ بدل سکتا ہے انسان۔ اگر اس نے اوریجنلز کے سردار کو مار دیا تو سب اوریجنلز کے بچے کو سردار مان لیں گے۔ کیمل نے بمشکل لہجے پر ضبط کا رنگ چڑھائے لفظ چھپا کر بتایا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، تم جاؤ کیمل۔ میاں کے چہرے پر اس بات سے اختلاف کے تاثرات پر ریسان نے سنجیدگی سے کیمل کو حکم دیا۔ کیمل کے جواب سے پہلے ہی میاں ریسان کے پاس پہنچی۔ کیمل اسے دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ شیڈو مین، پلیز پرسی کو کچھ مت کہو، وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، وہ دشمن نہیں۔ میاں اس کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑانے لگی۔ کیمل کے ساتھ ساتھ لارڈ ریسان بھی اس کی تڑپ کو سختہ زدہ رہ گیا۔ یہاں سے جاؤ، یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ لارڈ ریسان نے اس کا پرسی نامی انجان لڑکے کے لیے یوں تڑپنا شدت سے محسوس کیا۔ نہیں، پرسی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا میں مجھے پرسی سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں۔ وہ جیسے کیسے سمجھاتی ان لوگوں کو کہ اس چھوٹے بھائیوں کی جھلک نظر آتی تھی پرسی میں۔ اس کے پاس فیملی نہیں تھی، سب اس چھوٹے لڑکے نے اپنوں سے خطرہ مول کر اس کی زندگی بچائی تھی۔ کیمل، اس لڑکے کا دل نکال کر لانا میرے پاس، اب جاؤ۔ لارڈ ریسان نے اسے حکم دے کر بھیج دیا۔ کیمل نے سر جھکا کر حکم وصول کیا اور ایک جتاتی مسکراہٹ میاں پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ میاں لارڈ ریسان کی سنگ دلی پر پتھر بن کر رہ گئی۔ پرسی، وہ حد سرگوشی میں بولی تو ریسان غصے سے اس کی طرف جھکا۔ میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کوئی خاص نہیں ہونا چاہیے، وہ دشمن لڑکا ہے، وہ اوریجنلز کو ختم کرنے والا، اور تمہیں اس کی سلامتی چاہیے۔ ریسان کی سرد بھاری آواز پر میاں نے سر اٹھایا۔ وہ خون رنگ آنکھوں سے میاں کو گھور رہا تھا۔ وہ ہائبرڈ ہے، اس کا کوئی اپنا نہیں، یقیناً اس کی یادوں سے کھیلا گیا ہے۔ وہ بیناریوں کا نہیں۔ شیڈو مین، اسے بخش دو، میں اس چھوٹے لڑکے سے مل کر بات کروں گی، ہم اسے بچا لیں گے۔ وہ اس کا بازو تھام کر التجائیہ لہجے میں کہنے لگی۔ اور ہم کیوں بچائیں گے اسے؟ اس کا کوئی نہیں، اسے تو مر جانا چاہیے۔ ریسان کی آواز میں غصہ تھا، ناراضگی تھی، مگر میاں کو پرسی کی فکر تھی۔ میرے لیے اسے میرے لیے بچا لو، پرسی کو چھوڑ دو۔ اس کے جواب نے لارڈ ریسان کا ضبط چھین لیا تھا۔ اس کا ایک عام سے لڑکے کے لیے تڑپنا ریسان کو انتہائی برا لگا تھا۔ میاں لارڈ ریسان کا بدستور سخت رویہ دیکھ کر چیخی تھی۔ اگر تم نے پرسی کو مارا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی، اور میں یہ کر گزروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی کمزوریوں سے لڑنا پڑے۔ میاں کے جملوں پر وہ تھم سا گیا۔ اس گستاخی کی سزا گردن اتار کر دی جاتی تھی، مگر وہ ریسان کی دھڑکنوں کی وجہ تھی۔
وہ اس کی مجبوری تھی، ضرورت تھی، اس کی عادت تھی۔ پہلے اپنے خوف اور کمزوریاں ختم کرو لٹل تھنگ، پھر رسان ہونا تمہارا ہوا، چاہے جیسی بھی موت دینا چاہو، مگر یاد رکھنا تم کشٹ ہو چکی ہو، میں تمہیں نہ ملا تو تم مر جاؤ گی۔ اس پر جھک کر وہ بولتے ہوئے مسکرایا اور جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ میاں کا چہرہ اس سے دور ہونے پر شدت سے تپتا چلا گیا۔ وہ اپنے جلتے چہرے پر ہاتھ رکھ کے تڑپ کر چیخنے لگی، اب تم کسی پرسی کو سوچنے کے قابل نہیں رہو گی، اب تم میرے پاس آنے کا سوچو گی۔ لارڈ رسان سرخوشی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ میاں کے لیے ساکھ جیسی گرمائش اپنے نازک چہرے پر برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے لگا اس کے سب نقوش جل کر پگھل رہے ہیں اور اس کے چہرے کا نقشہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اسے پرسی کی فکر بھول گئی، اسے رسان کی طلب ہونے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی چلی گئی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ لارڈ رسان انسان نہیں، وہ اس کی محبت اور ناراضگی ایک انسان کے لیے جھیلنا مشکل ترین تھا۔ وہ اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر اپنے لباس سے اوپر اوڑھا سیاہ لبادہ اتارے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میاں کے لیے اس کا یوں شدت بھرا رویہ اسے خود بھی پریشان کر رہا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ بس ایک انسان ہے، انسان جسے اس نے کبھی سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اس کی نظر میں کمزور اور بے بس مخلوق۔ پھر اس عام سی لڑکی کے لیے وہ اتنا کیوں بے چین ہو رہا تھا؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کا شور محسوس کیا۔ اس کے ساکن خاموش دل میں اس انسان کی وجہ سے شور پیدا ہوا تھا اور رسان کو یہ شور بہت اچھا لگتا تھا، لیکن کیا یہی وجہ تھی اس جنون کی؟ لارڈ رسان کے لیے یہ سب سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ حکم کرنا جانتا تھا، وہ جھکانا جانتا تھا، وہ تو بس گستاخیوں پر گردنیں اڑایا کرتا تھا۔ اب بھی ایسا تھا، مگر اس انسان کی ہر بات وہ بہت آرام سے برداشت کر لیتا تھا۔ کیوں؟ اس کی گستاخی پر گردن کیوں نہیں اڑا پاتا؟ اور اس کا کسی اور کے لیے تڑپنا رسان کو کیوں تڑپ پا رہا تھا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی اس بے مقصد سوچوں سے تنگ آ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیڈ کے گرد وہ سرخ خون رنگ پردے پھیلا چکا تھا۔ میں اس انسان کے لیے خود کو مزید کمزور نہیں بنا سکتا۔ میں لارڈ رسان ہوں، اس دنیا کا سب سے طاقتور لارڈ۔ میں کمزور وجود کے گرداب میں کیسے پھنس سکتا ہوں؟ وہ میاں کی فکر میں دھڑکتے دل کو بالکل توجہ دیے بنا آنکھیں موند چکا تھا۔ اگر یہ محبت ہے تو محبت سے میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ لارڈ رسان کبھی ناکام نہیں ہوا، کبھی ہارا بھی نہیں، تو محبت سے کیسے ہار جائے؟ اس نے یہ لفظ محبت بہت سنا تھا اور وہ اس کو اپنی ذات میں، اپنے دل میں پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ میاں کے حواس جواب دینے لگے۔ اسے لگا اس کا چہرہ پگھل کر بہہ جائے گا۔ یہ تصوراتی سزا بالکل حقیقت جیسی تھی اور برداشت کرنا شاید حقیقت سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو چھوٹی لڑکی؟ ٹریسا اسے دیکھ کر بےتابی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کا چہرہ سرخ اور بھیگا ہوا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف اور آنسو دیکھ کر ٹریسا پریشان ہو گئی۔ میڈم، میرا چہرہ جل رہا ہے۔ میاں نے تکلیف سے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹریسا نے حیرت سے اس کے چہرے کو چھوا جو نارمل تھا۔ کیا اسے لارڈ رسان نے کوئی سزا دی تھی؟ مگر کیوں؟ ٹریسا کو پل میں ہی سمجھ آ گیا۔ لارڈ رسان نے اپنی رہائش گاہ میں جاتے ہوئے اور ٹریسا کو جھیل کے پاس کاٹیج کی صفائی کے لیے اچانک ہی کیوں بھیج دیا؟ وہ چاہتا تھا ٹریسا میاں کو دیکھے۔ شیڈو مین، مجھے شیڈو مین کے پاس لے جاؤ۔ میاں نے سر ڈالے، آنکھیں میچ کر ٹریسا سے التجا کی۔ ٹریسا اسے سہارا دے کر اٹھاتی مینشن میں لے گئی۔ لارڈ رسان کی رہائش گاہ کے پاس پہنچ کر وہ سر جھکائے پیچھے ہو گئی اور میاں اپنی انا کو مارے اندر داخل ہوئی۔ ہر بار جب وہ اسے کشٹ کر کے مجبور کرتا تھا، ہر بار جب وہ اسے کسی بے جان چیز کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، میاں کو لگتا تھا وہ اس کی نفرت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ شدید نفرت، کبھی ختم نہ ہونے والی نفرت، ایسی جو محبت کا وجود ہی پیدا نہ ہونے دے۔ ایسی بے پناہ نفرت وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس جانے کے لیے مجبور ہو جاتی تھی اور دل اس کی اس حاکمیت پر نفرت سے بھر جاتا تھا۔ وہ انسان نہیں ہے، نہ صحیح، مگر میاں انسان تھی اور اسے انسانی محبت ہی سمجھ آتی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رسان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ کہتا تھا اب خود کو سنبھال سکتا ہے۔ میاں کے لمس پر اپنے اندر تک پھیلتا سکون محسوس کر کے مسکرا دیا۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر ہاتھ اس کے سر پر رکھا، کچھ ایسے رکھا کہ انگلیاں اس کے سر پر اور کنپٹی پر ہتھیلی جمائے اس کے سب سوچوں کو پڑھنے لگا۔ اپنی فیملی سے ملنے کی بے چینی، لونس کی وہ عورت جس کے پاس وہ کافی وقت رہی، اس کی فکر،
کرس کے بدل جانے کا دکھ، رسانی خادم کے لوگوں کی بے بسی اور پرسی کی بے حد فکر اور پرواہ، ٹریسا کی توجہ تربیت اور کیمل سے چڑ۔ اس کی سوچوں میں، یادوں میں سب کچھ تھا سوائے رسان کے۔ نہ اس کے لیے محبت تھی، نہ اس کے لیے نفرت۔ اس کی فکر نہ رسان کی عادت تھی، نہ ہی اس کی نفرت۔ رسان اس کے دماغ میں شاید کہیں تھا ہی نہیں۔ رسان اپنے سینے سے لگی اس بے وفا انسان کی یادیں اور سوچیں پڑھتا اتنا مجبور ہو گیا کہ نہ اسے خود سے دور رکھ سکتا تھا کہ اسے بے وفائی کی صدا دے سکتا۔ کیا تمہیں وہ پرسی زندہ چاہیے؟ رسان نے میاں کے سوال سے سوال کیا تو آنکھیں بند کیے سانسیں بحال کرتی میاں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زندہ اور صحیح سلامت، وہ برا نہیں ہے، وہ بیناری یا لونر کچھ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اسے آزادی دلوا دو شیڈو مین۔ میاں نے ایک بار پھر سے اسے وضاحتی لہجے میں بتایا۔ رسان کو فرق نہیں پڑتا تھا وہ اکیلا ہے یا بچہ، بس وہ میاں کا پرسی کے لیے پیار جانچنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا اسے احسان اتارنا ہے۔ جب میرے لیے محبت اپنے دل میں محسوس کرو تو میری محبت کا قرض اتارنا مت بھولنا۔ رسان نے جھک کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا اور اسے خود سے دور کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میاں قرض سے آزاد ہو چکی تھی مگر اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش میں مگن نہیں دیکھ پائی۔ وہ سیاہ لبادہ اوڑھے اپنے کمرے کی اس اونچی کھڑکی سے غائب ہوا۔ رسانی جنگل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اوریجنلز نے بیناریوں اور طبیب قبیلہ لورا پر حملہ کر دیا تھا مگر وہ لوگ لونرز کے مقابلے میں کافی تیاری کیے بیٹھے تھے، اس لیے ان کا آسانی سے ہاتھ آنا مشکل تھا۔ لڑائی اس لمحہ عروج پر تھی جب پرسی کی تیز نگاہوں نے پھرتی سے اپنی جگہ مسلسل بدلتے وینتے کو کھوجا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ اس کا تیزی سے جگہ بدلنا پرسی کے لیے لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ ٹیگونس جیسی رفتار سے بھاگتا، لکڑی کا وہ زہریلا ہتھیار عین اس کے دل کے مقام پر لے جانے لگا۔ کیمل نے درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھے اپنے تیر کا نشانہ پرسی کے دل کے مقام پر بنایا۔ جب پرسی کے قدم وینتے سے چند انچ کی دوری پر تھے، کیمل کا چھوڑا زہریلا تیر اس سے چند انچ کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ وقت کا حساب یہ بنتا تھا کہ لاکھ بچانے کے باوجود وہ ویتنے اور پرسی کی موت ایک ہی وقت میں طے پاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہواؤں سے زیادہ تیزی اور خاموشی سے لارڈ رسان اس لڑائی کے درمیان میں اس چھوٹی لڑکی کی خواہش پر پہنچا تھا۔ لارڈ رسان نے اپنی مخصوص رفتار سے وہاں پہنچتے ہی ہاتھ اٹھا کر کیمل کا تیر اور پرسی کا لکڑی کے ہتھیار والا ہاتھ فضا میں ہی روک دیا۔ کیمل نے چونک کر لارڈ رسان کو دیکھا تھا جو اپنی مغرور شاہانہ چال چلتے ہوئے سیاہ لبادے میں چہرہ چھپائے پرسی کے سامنے آ رکا تھا۔ وینتے بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ کر گھٹنوں کے بل جھکا اور پرسی کی سیاہ آنکھیں لارڈ رسان کی آمد پر خوف و پریشانی سے جھک گئیں۔ میدان میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ بیناریوں کے حساب سے وینتے کی موت ہو جاتی اگر لارڈ رسان نہ آتا تو۔ یہ سب پلان کا بگاڑ بس ایک وجود کے آنے سے ہوا تھا، سب بیکار گیا۔ اوریجنلز گھٹنوں کے بل جھکے تو بیناری اور طبیب قبیلہ خوف اور وحشت سے زمین کی طرف جھکتا گر سا گیا۔ بس ایک فیصلہ اور یہ لڑائی کچھ آسان ہو جائے گی۔ تم میں سے جو لوگ اب بھی میرے خلاف ہیں زمین سے اٹھ کر سامنے آئیں اور جو مجبور کر کے لائے گئے ہیں وہ اپنے قدم وہیں سے موڑ لیں۔ آزادی آج ان کا تحفہ ہے۔ لارڈ رسان کی بھاری آواز نے میدان میں ہواؤں کو چیرتے ہوئے سب وجود سنسنا دیے۔ ان لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مائی لارڈ، لونرز کے بقیہ لوگوں کو قید کی سزا دی گئی تھی، کیا ہمارا انجام یہی ہونے والا ہے؟ ایک بوڑھے نے جھجک کر کمزور آواز میں پوچھا۔ لونرز ویمپائر سب جانتے ہیں، میرے اصول توڑ رہے تھے، انسانی دنیا کے راستے، انسانوں کے وجود 2 دن کی روشنیوں میں بھی غائب کرتے اپنی پیاس کو شاہانہ طریقے سے پورا کر رہے تھے۔ وہ بس ایک پریشیس بلڈ کی آڑ میں میرے دشمن بن گئے۔ میں لارڈ رسان اپنے اصولوں سے ہٹنے والے کو ایک لمحہ بھی جینے نہیں دیتا۔ بیناریوں اور لورا طبیب قبیلہ میرے اصول پر عمل کرتے ہوئے میرے دشمن بنے۔ لڑائی آج طے کر لی تو اس کا انجام بھی آج میں طے کرتا ہوں۔ جن بے بس لوگوں کو یہاں لایا گیا ہے وہ یہاں سے لوٹ جائیں اور جو غدار یہاں سے اٹھ کر جائے گا اس کی سانسیں تنگ پڑ جائیں گی اور ان کے جسم کا خون گرم آگ کی طرح جل کر اسے موت کی اذیت دے گا۔ لارڈ رسان نے مجمع کو اپنی بات واضح کرتے ہوئے عرض کیا۔ چند آدھے لوگوں کے علاوہ بہت سے لوگ اٹھ کر لارڈ رسان کے سامنے گردن جھکائے وہاں سے بنا لارڈ کی جانب پشت کیے الٹے قدموں سے جانے لگے۔ ان میں سے چند ایک غدار اپنی جان بچانے کی خاطر جانے لگے
مگر لارڈ ریسان کے دیے قرض کی وجہ سے تڑپ کر زمین پر گرتے چیخنے لگے۔ میدان میں دردناک چیخوں سے مچنے والے کہرام پر جہاں باقی سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے، لارڈ ریسان کی لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ ابھری۔ پرسی نے جھکے سر سے پیچھے رخ موڑ کر خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کیا اور بیناری سردار کو دیکھا، جس کے ایک اشارہ دینے پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم لوگوں کی آج یہ دعوت میری طرف سے دی اوریجنلز وینتے۔ لارڈ ریسان نے باقی بچے آتے لوگوں کو دیکھ کر وینتے کو اشارہ کیا۔ وینتے کے اشارہ دیتے ہوئے اوریجنلز اپنے اذیت ناک زہریلے دانت ان سب کی گردنوں میں گاڑتے سنگ دلی سے ان کے وجود سے خون نچوڑنا شروع کر چکے تھے۔ لارڈ ریسان نے ایک نظر خاموش کھڑے پرسی کو دیکھا۔ تمہاری یادوں سے کھیلا گیا ہے، اپنی یادوں کی حفاظت کرو، مگر اب تم کسی اوریجنل کی جانب بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لارڈ ریسان اس کو کش کر کے وہاں سے ریسانی جنگل کی جانب بڑھ گیا۔ پرسی اس میدان سے بھاگ کر ایک جانب جھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ لارڈ ریسان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں چبھ رہے تھے۔ اگر سچ مان لیا جائے، اس کی یادوں سے کھیلا گیا تھا، مگر پھر بھی جو یادوں میں نظر آتا تھا تکلیف دہ تھا۔ لارڈ ریسان کے کہنے پر اوریجنلز نے ان کے ماں باپ کو اذیت ناک موت دی تھی۔ لارڈ ریسان دھیمی چال چلتے بد دلی سے ریسانی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی سے جیتا تھا، کچھ بھی کر گزرتا تھا، کوئی بوجھ نہ ہوتا تھا، اور اب وہ انسانی چھوٹی سی لڑکی اس کے اکثر معاملات میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ وہ ریسان کی سوچوں پر دل میں اس کی مرضی پر ایک رکاوٹ کی طرح سوار تھی۔ وہ اسے پاس رکھنا چاہتا تھا، اس کی موجودگی میں ساکن دل کا دھڑکنا اور اس کے لمس سے ملتی راحت اسے اچھی لگتی تھی، مگر اسے پاس رکھنا ایک نقصان مسلسل تھا۔ ریسان کے قدم اپنے پیچھے ہوتی سڑسڑاہٹ پر تھم گئے۔ تمہاری اس تیز رفتاری کا کیا فائدہ جب تم اپنی یادوں کے خزانے لٹوا بیٹھو، وہ بھی ان کمزور اور نہایت سست بیناریوں کے ہاتھوں۔ لارڈ ریسان کی سرسراتی تمسخرانہ آواز پر چند قدم دوری پر کھڑا پرسی لب بھیج کر سر جھکا گیا۔ پریشیس، وہ کہاں ہے مائی لارڈ؟ پرسی نے جھجک کر لارڈ ریسان سے سوال کیا، جس پر ریسان کی اندر آگ سی جل اٹھی۔ لارڈ صاحب، ابھی اگر اپنی زندگی چاہتے ہو، ریسان نے کرخت لہجے میں کہتے ہوئے رخ موڑا۔ جھاڑی کے پیچھے چھپے سردار بیناری کو دیکھ کر لارڈ ریسان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ پلٹا اور سر جھکائے لب کاٹتے پرسی کو دیکھا۔ وہ پریشیس میری پناہ میں ہے، اسے بچا سکتے ہو تو بچاؤ، کیا کر سکتے ہو اس کے لیے کر گزرو، تمہاری جان اسی نے بخشوائی ہے۔ لارڈ ریسان نے جھاڑی کے پیچھے کھڑے سردار بیناری کو گھورا۔ پرسی لارڈ کی باتوں پر اپنے حواس کھونے لگا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ اس انسان کو بچا لے گا۔ وہ ہاتھ میں لیے اس ریتلے گرے پتھر پر گرفت مضبوط کرتا گہرا سانس بھر کر لارڈ ریسان کے سیہ اڑتے لبادے کو دیکھنے لگا۔ درخت کی اونچی شاخوں پر تیزی سے بھاگ کر آتی کیمل ان سے کچھ دور درختوں پر رک گئی۔ ریسانی جنگل کے گھنے اونچے درختوں کی سیاہ چھاؤں میں سیاہ ہیولے جیسے وہ نفوس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ درخت پر بیٹھی کیمل اور جھاڑی میں چھپے سردار بیناری نے دیکھا تھا۔ پرسی ہوا جیسی تیزی سے لارڈ ریسان تک پہنچا اور اس کے سینے پر جما وہ پتھر جما گیا تھا۔ لارڈ ریسان نے ہلکا سا جھٹکا کھایا اور درختوں کی شاخوں میں چھپے پرندے پھڑپڑا کر اڑے تھے۔ درختوں کی اوٹ میں جنگلی جانور سہم کر چھپنے لگے۔ بھیڑیے اپنی زمین پر جمے پاؤں حرکت دینے کی ناکام کوشش کرتے پوری شدت سے ڈاڑے تھے۔ لارڈ ریسان کے سینے پر جمے گرے پتھر کا رنگ سیاہ ہونے لگا، اس کے ساتھ ہی لارڈ ریسان کے بال اور آنکھوں کا گرے رنگ بھی سیاہی میں ڈھلنے لگا۔ کیمل نے درخت سے چھلانگ لگا کر پوری قوت سے پرسی نامی گستاخ لڑکے کو پکارا۔ پرسی نے لارڈ ریسان کے سینے سے پتھر ہٹا کر کیمل کے سامنے کرتے ہوئے اسے روک دیا۔ کیمل کی آنکھیں سر سی کھلی رہ گئیں۔ لارڈ ریسان اپنی پوری قد و قامت وجود سے زمین پر گرا۔ سیاہ لبادہ نے لارڈ ریسان سے وفا کرتے ہوئے اسے پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ سردار بیناری چمکتی آنکھوں سے پرسی کے ہاتھ میں موجود پتھر دیکھتے جھاڑی سے نکل آیا۔ ریسانی جنگل میں ہواؤں کا شور تھما اور بالکل سناٹا چھا گیا۔ بھیڑیے زمین پر جھکتے چلے گئے۔ لورا کی طرف بڑھتے وینتے اچانک دل کے رک جانے پر تھم سا گیا۔ اپنے اس لکڑی کے عمر رسیدہ بڑے کھلے محل کے اس بڑے ہال میں جلتی شمع میں سیاہ کانچ کے بال میں ویژن کی حقیقی شکل دیکھتی رینا کا وجود بالکل سرد پڑنے لگا، اور مینشن کے اس شاہانہ رہائشگاہ میں ٹیرس کی کھڑکی پر ریسانی جنگل کو تکتی میاں نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ کیا پرسی ٹھیک تھا؟ کیا لارڈ ریسان نے اس کی زندگی بخش دی تھی؟ اسے اپنی بے سکونی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
لارڈ ریسان کی طاقتوں سے سہارے جیتے سب وجود سرد سیاہی میں ڈوب رہے تھے۔ میاں کی نظروں کے سامنے وہ رنگین پھولوں سے بھری کیاریاں مرجھاتی جا رہی تھی۔ میاں کا رنگ خوف سے پھیکا پڑنے لگا۔ مینشن کا باغ تیزی سے سیاہی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مینشن کی خاتماؤں کا ماتم گنا آوازوں کا شور پڑنے لگا۔ وہ دیوانہ وار رہائش گاہ سے نکلتی مینشن کے اس بڑے ہال میں پہنچی تھی جہاں خاتمائیں اپنے معمول کا کام چھوڑے رو رہی تھیں۔ مادام ٹریسا، مادام ٹریسا! میاں نے بےتابی سے چیخ کر اسے پکارتے ہوئے جھنجھوڑا۔ جانے آپ کہاں سے آئی ہیں، مگر اب آپ آزاد ہو جائیں گی، اب سب آزاد ہو جائیں گے لارڈ ریسان کی قید سے، اس کے ظلم سے اب سب اپنی زندگی جئیں گے۔ ٹریسا نے میاں کو دیکھ کر عجیب سے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو میاں بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مگر ہم ریسانی کہاں جائیں گے؟ لارڈ ریسان ہماری طاقت ہے، ان کو کچھ ہوا تو ہم ریسانی لوگ کہاں جائیں گے؟ چھوٹی لڑکی! ٹریسا کے جملے نے میاں کو ساکن کر دیا۔ لارڈ ریسان کو کیا ہوا تھا؟ شیڈو مین، اسے کیا ہوا مادام؟ وہ تو پرسی کے لیے پریشان تھی، وہ تو جنگ میں مشکل حالت میں موجود وینتے کا سوچ رہی تھی، اسے تو کیمل کے باپ کے لیے بے بسی کا خیال آیا تھا، مگر یہ لارڈ ریسان، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ وہاں کیسے پہنچا، کب پہنچا اور بھلا کیوں؟ ہائے بڑ لڑکے، پرسی نے لارڈ ریسان کی طاقتیں چھین لی، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم لارڈ ریسان کی طاقتوں کے سہارے جیتے لوگ، وہ ریسانی خادمہ، لارڈ ریسان کے خون سے پکنے والے پھل سبزیاں کھا کر جیتے وحشی خادم کہاں جائیں گے؟ ایک خادمہ نے چیخ چیخ کر کہا تو میاں کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تو وہ 2 سال میں ایک بار ریسانی خادم کی بنجر زمین میں فصل اگتی تھی، وہ لارڈ ریسان کے خون سے بنتی تھی۔ میاں شاکڈ ہوئی۔ پرسی، پرسی، یہ کیا کر دیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بے تابانہ اس اونچی بڑی عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ ٹریسا اس کے جانے پر پھر سے گمسم سی بیٹھی، جیسے چابی والے کھلونے کے سیلز ختم ہو جائیں اور وہ بے جان ہو۔ میاں مینشن کی اس پتھریلی لمبی روش پر بنا جوتوں کے بھاگ رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا ریسانی جنگل کا راستہ کہاں سے جاتا ہے، اور اسے یہ معلوم تھا کہ لارڈ ریسان اب کہاں موجود ہوگا، بس وہ اس مینشن سے نکل کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اوکے، 32 منٹس ہو گئے ہیں، سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو سٹاپ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اینڈ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔